मेरा जीना मेरा मरना इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो हमने ये सारी इसमें पढ़ा था कि बीमारी और बीमारी का इलाज और बीमारी का इलाज एक प्रॉपर था, जो तिब्बे नबी से भी पढ़ा था। हेल्दी लाइफस्टाइल भी पढ़ा। फिर हमने ये भी पढ़ा कि शिरकिया इलाज नहीं होना चाहिए, तावीज़ गंदे घोड़े के नाल, पैदाइशी पत्थर, इमाम जामिन, शगुन, ये सारी चीजों को नहीं करना है। बीमार इंसान हो गया है, ठीक, अब बीमारी आती है, वो भी अल्लाह के इज़्न से आती है। मोमिन के लिए हर शर जो है वो खैर है। तो अब अगर बीमारी आती है उसको भी खैर समझना चाहिए, और उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा है कि एक कांटा भी चुभता है तो हमें उसका गुनाह हमारे हटते हैं। तो अब कोई बीमार है वो तो उसका तो अजर है, लेकिन जो सराउंडिंग के लोग हैं उनके लिए क्या लाजिम है, उनके लिए क्या लाजिम है, ये हम अब पढ़ेंगे। अयादत करना इनके ऊपर लाजिम, और अयादत के बारे में बहुत ऑथेंटिक हदीसें हैं जो हम पढ़ेंगे। सेहतमंद इंसान का बीमार के पास बतौर हमदर्दी और गमख्वारी जाना, इसे तकलीफ पर सब्र की तलकीन करना, तसल्ली व तशफ़ी देना, नीज़ अल्लाह की रजा की खातिर इसे ताउन और मदद की पेशकश करना अयादत कहलाता है। That's the definition of अयादत। ये नहीं कि आप जो है किसी के वहां चले गए अयादत के ख्याल से और मेहमान बनकर गए, and then you are expecting कि वो आपके खातिर मदारात हो, नहीं हुआ तो आपने बुरा भला कहा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, बल्कि करने वाला बनना चाहिए, फायदा पहुंचाने वाला बनना चाहिए। तो अयादत करना या बीमारी पुरसी करना हुकूकुल इबाद में से एक है। हदीस मुबारक है, मुसलमान पर मुसलमान के 5 हुकूक है, ये याद रखना है, ये हदीस और आगे भी पहुंचाना है। सलाम का जवाब देना, अगर किसी ने अस्सलाम वालेकुम कहा, इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन यू टू से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आपको स्पेसिफिकली किसी ने किया, इवन नमाज के अंदर इशारे से कहा गया है कि सलाम का जवाब दे दें। तो यानी तो फर्ज के अलावा और यानी सलाम की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और ये एक वाजिब हक में से कहा है। सलाम किसी ने नहीं किया, दैट इज फाइन, बट किसी ने सलाम किया, अगर आपने उसका जवाब नहीं दिया, आपका गुस्सा है, आप लड़ाई है, आपका कुछ है, अपने दिल में कहा, आपने कहा मैंने तो दिल में कहा, नो, यू हैव टू शो इट दैट यू हैव डन दैट विद योर वर्बल एक्शन। तो मरीज की इयादत करना दूसरा है, और जनाजे के साथ जाना, दावत को कबूल करना और छींक का जवाब देना, ये 5 हुकूक एक जगह है जो ऑथेंटिक हदीस है। फिर एक दूसरी रवायत में भूखे को खाना खिलाओ, मरीज की इयादत करना, कैदी को रिहाई कराना। फजीलत क्या है? इयादत करने से अल्लाह ताला से मोहब्बत और ताल्लुक बढ़ता है, और ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर होगा। तब आप अपने अंदर भी वो चीज पाएंगे, वो लव पाएंगे, और दूसरे के लिए भी आप फायदा पहुंचाने वाले। जब यहाँ पर आपका अपना मकसद आ जाएगा तो वहां आप कभी सेटिस्फाई भी नहीं होंगे, और दूसरे को भी आप जो है खुश नहीं कर सकेंगे। इयादत की फजीलत में बहुत सारी अहादीस हैं में से, जिनके एक चंद ये है कि अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन फरमाएंगे, ए इब्ने आदम, मैं बीमार हूं, तुमने मेरी बीमार पुरसी क्यों नहीं की? ये अल्लाह ताला कहेंगे। तो इब्ने आदम कहेंगे कि यानी कोई शख्स है, वो कह रहा है, ए मेरे रब, आप रब्बुल आलमीन है, आपकी बीमार पुरसी का क्या मतलब है? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मेरा फला बंदा बीमार था, लेकिन तुमने इसकी इयादत नहीं की। अगर तुम इसकी बीमार पुरसी करते तो मुझे मेरी रजा और रहमत को इस बीमार बंदे के पास पाते। यानी अल्लाह की बीमार पुरसी नहीं, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की आपको वो कुर्बत मिल जाती है। वो सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी मुसलमान किसी मुसलमान की सुबह के वक्त इयादत करता है तो शाम तक 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करते हैं, और अगर शाम को इयादत करने जाता है तो भी 70,000 फरिश्ते इसके हक में दुआ करते हैं, और उसके लिए जन्नत में तरोताजा और पके हुए फल है। यानी कितनी बड़ी बात है, 70,000। मैं तो कहती हूँ कि जो डॉक्टर्स हैं, अगर वो राउंड भी कर रहे हैं तो वो उस सेंस में कर लें कि मैं अल्लाह की खातिर, सिर्फ अपनी नीयत चेंज कर लें, मैं अल्लाह की खातिर उस बंदे को देखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, एंड देन देखिए आपके साथ 70,000 फरिश्ते जा रहे हैं। तो यानी एक नीयत से कितना बड़ा फायदा हो गया है। एक नीयत से आप वैसे ही कहीं गए हैं हॉस्पिटल में, आपको कोई पता चला कि आपके कोई जानने वाले बीमार हैं, या इवन कोई आपको मुसलमान नजर आया,
آپ نے جا کے اس کو تھوڑی سی تسلی کی بات کر دی, تھوڑی سی دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا کرے. دس از آل. آپ کے ساتھ 70,000 فرشتے چل پڑے آپ کے ساتھ آگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی بیمار کی عیادت کرتے تھے, جنازے کے ساتھ جاتے تھے. تو یہ یعنی انہوں نے کہا حدیث اور ان کا فعل بھی ہے. تو کوئی چیز اگر قول اور فعل دونوں سے آ جائے تو اس کی آتھینٹسٹی اور اس کے جو واجب ہونے کا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو عیادت کو جاتا ہے تو وہ لوٹتے وقت تک جنت کے باغات میں میوہ خوری میں رہتا ہے. تو یہ کیا مطلب ہے؟ میوہ خوری میں رہتا ہے, وہ واپس آ رہا ہے, یعنی he will be blessed, that person will be blessed, یعنی کہ وہ پورے وقت سمیٹ رہا ہے رحمتیں. وہ جتنی دیر میں ہے اس کے رزق میں اضافہ ہے, اور رزق تو ہر طرح کی ہو جاتی ہے نا. رزق میں آپ کے علم بھی آ جاتا ہے, عمل بھی آ جاتا ہے, اولاد بھی آ جاتا ہے, مال بھی آ جاتا ہے, آپ کے سکلز بھی آ جاتے ہیں, سب چیزیں آ جاتی ہیں. تو ان سب چیزوں کو وہ سمیٹ رہا ہے. یہ عیادت بقدر ہمت و استطاعت ایک مسلمان مندرجہ طریقوں سے کر سکتا ہے. طریقہ کیا ہے؟ ہم جائیں تو ہمارے اندر ایک پہلی چیز یہ کہ سمپتھی ہونا ہے, اور ہماری چیز یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کی تیمارداری کریں, اور آن ٹاپ صرف اور صرف اللہ کے لیے نیت خالص اللہ کے لیے کرنا. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. مریض کے پاس جائیں تو لمبے وقت کے لیے نہیں, اور وہ آپ خود باتیں کیے جا رہے, ٹھیک ہے, کبھی بہلانا ہوتا ہے, کبھی ان کو دل چاہتا ہے کہ آپ بیٹھیں, آپ اچھی باتیں کر رہے ہیں, کہیں گے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ, تو آپ بیٹھ گئے. لیکن آپ نے یہ سوچ کے جانا ہے کہ مجھے زیادہ وقت نہیں بیٹھنا ہے, ان کو تنگ نہیں کرنا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تکلیف میں ہیں, یا آس پاس والے تکلیف میں ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ تیمارداری کے لیے جو آتے ہیں تو جو لوگ آس پاس ہوتے ہیں ان کا اپنا کچھ کام ہوتا ہے, ان کو کھانا بھی سرو کرنا ہوتا ہے, ان کی اپنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کرنی ہوتی ہیں, تو وہ ساری چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. تو یہ سوچ کے جانا چاہیے, اور اس کی طبیعت اور تیمارداری کے باوجود کیفیت و علاج و معالجہ سے مختلف گفتگو کرنی چاہیے. یعنی آپ گئے, آپ نے اپنی باتیں لمبی چوڑی شروع کر دی, پہلے آپ ان سے پوچھیں کیا حال چال ہے, کیسی ہیں, کیسی طبیعت ہے, کیا تکلیف ہے, کیا علاج ہے, سارے ان سے تھوڑی بہت پوچھ لیا, اللہ تعالیٰ شفا دے. پھر آپ نے اس کو بات کیا, پھر دل جوئی کریں, حوصلہ افزائی کی باتیں کریں, اور آہستے آہستے اچھی باتیں کرنا چاہیے. یعنی کہ سخت لہجہ نہیں, ہو جائے گا ٹھیک ہے, آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے آ کے کہہ رہے ہیں ہاں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے, سب ٹھیک ہو جائے گا, زور. یعنی اس وقت سوتنگ ورڈز چاہیے. جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اس کو صرف اور صرف سوتنگ ورڈز چاہیے. اچھے الفاظ چنیں اور اچھے الفاظ سے بات کریں. گھر میں ہمارے ہوتا ہے, ہم سے سب سے زیادہ اریٹیٹو ہو جاتے ہیں بیمار سے, کہ اگر کوئی بیمار ہے اور آپ کو 2 دفعہ کسی نے کہہ دیا کہ مجھے یہ لا دو, مجھے فلاں کر دو, مجھے یہ کر دو, آپ جسٹ بس کریں, یا کوئی پریشانی ہو جاتی, سوتنگ ورڈز ہونا چاہیے. اگر وہ اریٹیٹو ہو رہے ہیں تو آپ نہیں ہو, اگر وہ اریٹیٹو ہو رہے ہیں کسی وجہ سے غصہ کر رہے ہیں تو دین یو بی کوائٹ اینڈ کہ اچھا ٹھیک ہے جو آپ چاہ رہے ہیں وہ کریں. آپ دیکھیے کہ ایک دم ماحول چینج ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس پہنچتے تو تسلی دیتے ہوئے فرماتے تھے, اور آن ٹاپ بہترین بات یہ ہے کہ آپ کو ان دعاؤں کو یاد رکھنا چاہیے. جب آپ جائیں تو آپ سلا کے کریں اور یاد بھی کروائیں ساتھ, لا بأس طہور انشاءاللہ, کہ یہ جو ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں, لا بأس طہور, اللہ نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ, کہ نہیں کوئی تکلیف, لا باس کہتے تکلیف کو, نہیں کوئی تکلیف, طہور یعنی کہ صرف طہور پاکی لے کر آتی ہے انشاءاللہ. سعد بن ابی وقاص جب مکہ میں بیمار ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو تشریف لے, کتنے خوش قسمت تھے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیشانی پہ ہاتھ رکھا, کیا خوبصورت وہ ہوگا وقت ہوگا جو ہاتھ ہے, اور پھر میرے منہ اور پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے یوں دعا کی, اللہم اشفی سعدہ. یہ بھی آپ چھوٹا سا ہے, اللہم اشفی سعدہ, آپ نے اللہم اشفی فلاں, اللہم اشفی فلاں یہ کر کے نام لے لے. جب کسی کی بیماری کے سنیں اللہم اشفی فلاں نام لے لے. دس از واٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ساتھ رضی اللہ عنہ مرتے دم تک یہ بات یاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی ٹھنڈک اپنے جگر پر پاتا ہوں. زبانی ہمدردی کے علاوہ مریض اگر آپ کا قریبی دوست یا عزیز یا کوئی آپ اس کی کوئی بھی خدمت کر سکتے ہو, مثلا اگر وہ تنہا رہ رہے ہیں کہ گھر کے دوسرے کاموں میں مصروف ہیں, تو ان کا آپ نے جا کے برش کر دیا, ان کی کوئی چیزیں ٹھیک کر دی,
ان کا بستر ٹھیک کر دیا, دوا پلا دی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آج کل ایسی چیزیں ہیں نا کہ اولڈ ایج والے لوگ اکیلے ہیں. تو دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کو پتا چل جائے کہ کوئی ہے اولڈ ایج میں اور وہ اکیلے رہ رہا ہے, تو ہمارے پاس سے ٹائم نکال کے ہم نے ان کے پاس جانا ہے اور ان کو کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں کر دینا ہے. خود اس سے بھی دریافت کر لیں کہ کوئی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے آپ کو. فون پہ ہی بات کر لیں. اگر آپ کا بہت دور ہے, جانا ہے, تو کسی وقت ایسے فون پہ بات کر لیں, میسج اچھا کر دیں. ان چھوٹی چھوٹی خدمت سے ان کا دل خوش ہوگا. بیمار پرسی کے لیے آپ کے آنے کی قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے. یہی وہ لمحات ہوں گے جو آپ اللہ کی رضا اور رحمت یعنی اس بیمار بندے کے پاس سے ملے گی آپ کو. یعنی آپ گئے ہیں اور آپ کی نیت خالص صرف اللہ کو خوش کرنا ہے اور اس بندے کو راحت دینا ہے. بیمار کو صبر کی تلقین. بعض اوقات مریض جو ہے وہ بیمار ہوتے ہیں, سخت لمبا عرصے تک بیمار رہنے کی وجہ سے ان کے اندر بے صبری کسی کیفیت تاری ہوتی ہے. ایسے میں بیمار پرسی کرنے والوں کو چاہیے کہ اس صبر پر اس سے ملنے والے اجر میں یاد دہانی کرائیں. اس سلسلے میں حدیث نبوی کے حوالے سے کچھ واقعات سنائیں, جیسے کہ زید بن ارقم جو تھے, ان کی یہ بہت ینگ سے ایک تھے صحابی جنہوں نے اپنی جگہ ڈونیٹ کر دی تھی فار کہ اس وقت مکہ میں بہت مشکل وقت ہے, ہم سیرہ میں پڑھیں گے, تو انہوں نے دے دیا. تو وہاں پہ یہ لوگ بیٹھ کے تھوڑا بہت پڑھتے بھی تھے اور آیات کو, اور پلاننگ بھی ہوتی تھی ان کی. تو وہ جب آنکھیں دکھنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عادت کو تشریف لا اور فرمانے لگے, زید تمہاری آنکھوں میں یہ جو تکلیف ہے تم کیا کرتے ہو؟ زید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ صبر و برداشت کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم نے آنکھ کی اس تکلیف میں صبر و برداشت سے کام لیا تو تمہیں اس کے صلے میں جنت نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی تکلیف میں بھی آسانی کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں اجر دے, آمین. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام صائب ایک بوڑھی خاتون کی عادت کے لیے تشریف لے گئے. ام صائب بخار کی شدت سے کانپ رہی تھی. پوچھا کیا حال ہے؟ خاتون نے کہا, اللہ اس بخار کو سمجھے اس میں گھیر رکھا ہے. یعنی بخار کو خراب کہا ایک طرح سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بخار کو برا بھلا نہ کہو, یہ مومن کے گناہوں کو اس طرح سے صاف کر دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے. سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کی عیادت کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. مریض کو بخار کی شکایت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یعنی اس شخص کو تسلی دے رہے ہیں اللہ حدیث قدسی سے, یہ مرض میری آگ ہے جسے دنیا میں اپنے بندے پر اس لیے مسلط کرتا ہوں کہ آخرت میں اس کے حصے کی آگ کا بدل ہو جائے. یہ کس کے لیے خوشخبری ہے؟ یہ اس مومن کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے, صبر کرتا ہے, بخار میں ہے, بہائے ہوئی اور دوسروں پر چلانا نہیں ہے, صبر ہے. کیونکہ ہوتا ہے ٹائمز انسان فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے, فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے, سر میں درد, جسم میں درد, کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہتا ہے, کسی کو دل نہیں چاہتا ہے کہ کوئی قریب آئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ حدیث انسان کے اندر صبر لائے, وہ اس کے اندر جو اللہ پر توکل کرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں, ان کی باتوں کو لیں اچھے سے. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ عطا رضی اللہ عنہ بن ریاح اپنا ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار کعبہ کے پاس ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ دیکھو یہ جو کالی کلوٹی عورت ہے نا, یہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی, یا رسول اللہ مجھے مرغی کا ایسا دورہ پڑتا ہے کہ تن بدن کا ہوش نہیں رہتا ہے اور میں اسی حالت میں بے پردہ ہونے لگتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت سے نوازیں گے, اور اگر تم چاہو تو میں یہ دعا کر دوں کہ اللہ تمہیں اچھا کر دے. وہ بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہوں گی, البتہ یہ دعا فرما دیجیے کہ میں اس حالت میں بے پردہ نہ ہو جاؤں. کتنی بڑی بات ہے. یعنی دیکھیں اپنی حیا, اپنی عورا کا کتنا خیال ہے. یہ کون کرے گا؟ یہ وہی مومن بندی کرے گی جس کو اس حیا کا خیال ہو. حیا ایمان ہے. آج ہمارے اندر حیا ہے ہی نہیں. یعنی ہم تندرستی حالت میں, بیماری میں تو جانے ہی دیجیے, بیماری میں ہم نے ہوش ہی میں نہیں رہتے. او اٹس فائن, اور ڈاکٹر آ رہے ہیں, آپ کو کھول رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, آپ کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, obviously ڈاکٹر آ رہا ہے, آپ یہ تو دعا کر سکتے ہیں کہ مجھے کوئی لیڈی ڈاکٹر مل جائے. یہ تو آپ اس کے لیے دل میں تو آپ افسوس کریں گے, دل میں تو غم کریں گے نا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, یا اللہ مجھے کہیں سے بھی جو ہے وہ میرا اورا نہ کھلے. پہلی دعا یہ کرنا ہے, میرا اورا نہ کھلے. تو میرا اورا کون یہ دعا کرے گا؟ جو صحت کی حالت میں اپنے اورا کا خیال کرے گا, اپنے سر کو ڈھکے گا, اپنی گردن کو ڈھکے گا,
اپنے ہاتھوں کو ڈھکیے گا. یہ عورت کی جو ہاتھ ہے نا, جو آج کے جو کپڑے ٹرانسپیرنٹ ہے, آپ دیکھیں کہ جو پکچرز لی جاتی ہیں اس میں بالکل نیکڈ آتے ہیں, ننگے آتے ہیں یہاں تک اندر تک, اور یہ ہوش نہیں ہوتا ہے. سر پہ اتنا سا حجاب لے لیا ہے, گردن بھی کھلی ہوئی ہے, جسم پورا ٹائٹ ہے. یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ایسی عورتوں پہ بھی لعنت کہا ہے کہ جو جسم ٹائٹ کپڑے پہنے اور جسم کی جو شیپ ہے وہ ظاہر ہو, اور پلس آپ کی چیزیں نظر آئیں. تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ نے آج اپنے حیا کا خیال کیا تو آپ کو یعنی آپ کو بیماری کی حالت میں بھی اپنے حیا کے بارے میں آپ سوچتے رہیں گے, اپنے اورا کے بارے میں سوچتے رہیں گے. You'll be not واٹ ایور, یہ تو ہے, یہ تو بیماری میں یہ تو ہو جائے گا. اور وہ اس طرح سے دعا مانگ رہی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعا فرمائی تھی کہ اس دراز خاتون جو ہے وہ میں ظفر کو کعبہ کی سیڑھیوں پہ دیکھا تھا, یعنی کہ جب انہوں نے دعا فرمائی تھی تو یعنی ان کی سٹیٹس بلند ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اور ان کا کبھی بھی پھر اس کے بعد اورا نہیں کھلا. تو رسول عطا بن نسیار سے روایت ہے, اس نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس 2 فرشتے فرما کے بھیجتے ہیں کہ دیکھو وہ بیمار اپنی عیادت کرنے والوں سے کیا کہتا ہے, کہ جب عیادت کرنے والے اس کے پاس آتے ہیں تب وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے تو فرشتے یعنی اللہ تعالیٰ تک یہ بات جا پہنچاتے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ پہلے سے اللہ سب جانتے ہیں پھر بھی فرماتے ہیں میرے اوپر میرے بندے کا یہ حق ہے کہ میں نے اسے وفات دی تو اسے جنت میں داخل کروں گا, اور اگر شفا دی تو اس کے پہلے والے گوشت کو خون سے بہتر گوشت اور خون پیدا کر دوں گا جو اس کی برائیوں کو بھی اور اس کی برائیوں کو بھی دور کر دے, صحت بھی دوں گا. اور یعنی اگر وہ چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیں گے, دنیا میں ہوگا تو اس کو شفا دیں گے. تکالیف پہ صبر کرنا اور صبر پر اجر ملنے کے سلسلے میں خوبصورت اور قابل ذکر حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کو کوئی قلبی اذیت, جسمانی تکلیف, تھکان, بیماری, کوئی رنج, غم, دکھ پہنچتا ہے, یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہ معاف فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہو یا مسافری میں ہو تو اس کے اعمال نامے میں وہ عمل لکھ دیے جاتے, وہ صحت مند یا مقیم ہونے کی حالت میں کرتی. کتنی بڑی یہ بھی نعمت مل گئی ہے, اجر غیر ممنون ہے, جو اجر ہے غیر ممنون نہ ختم ہونے والا. کب؟ جب آپ نے تندرستی کی حالت میں آپ نے نمازیں پڑھ لی, جو بھی آپ نے چاش کی نماز, دہا کی نماز, تحت الوضو پڑھا, کبھی تہجد میں بھی آپ اٹھتے رہے ہیں, کوئی منڈے تھرسڈے کا روزے رکھ رہے ہیں, آپ جو بھی آپ کر رہے ہیں اور آپ بیمار ہوں گے آپ نہیں کر سکے, آپ کو وہ اجر لکھ دیا گیا. اور آپ سفر میں آپ نے چھوڑ دیا یا چھوٹ گیا اس پہ بھی اجر لکھ دیا گیا. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی مرنے والے کا ذکر کیا کہ وہ بڑی قسمت والا تھا, بغیر بیماری کے مرا. تو یہ اکثر ہم کہہ دیتے ہیں نا, کیا زبردست وہ شخص تھا, کبھی کوئی بیمار نہیں ہوا, اور وہ جب گیا ہے تو دم کھٹ سے چلا گیا. ہمیں کیا پتا اس کے بارے میں. ہاں اگر اپیرنٹلی کوئی اچھا بندہ, نیک بندہ جو دعوے کا کام کرتا رہا ہے, جو آپ اس کو دیکھتے رہے ہیں, اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت ہے, ٹھیک ہے, یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے, تجھے کیا معلوم کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیماری میں مبتلا کرتے تو وہ بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی. تو کوئی بھی شخص پرفیکٹ نہیں ہے, یعنی اگر ہمیں چھوٹے چھوٹے فلو اور یہ اور کھانسی بخار اس سب کو بھی ہم نے رحمت لینا ہے, ٹھیک ہے, اور بڑی بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کو بھی رحمت لینا ہے. ان تمام احادیث کی باتوں سے مریض کے سامنے بیان کرنے سے اس کے ذہن آخرت کے اجر اور ثواب کی طرف متوجہ ہوگا, اور بیماری کی شدت اور بے چینی کی وجہ سے شکوہ شکایت کا کوئی کلمہ, کوئی بات اس کے زبان پر نہیں آئے گی. پھر دعا بھی کرنا ہے. بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور بیماریوں سے بچانے والی بھی ذات اللہ کی ذات ہے, اس لیے عیادت کرنے والا صدق, اخلاص اور مریض کی صحتیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا. ویسے بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو جلد قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے. لہٰذا اس موقع میں مریض کی تکلیف اور اذیت کو دل کی نرمی سے محسوس کر کے خصوصی تاثیر اور برکت رکھنے والی دعائیں کی جائیں گی. یعنی آپ نے دل سے دعا کرنا ہے اور ان دعاؤں کو یاد رکھنا ہے. رسول اللہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس تو یہ دعا پڑھتے تھے. It is a very very important دعا. اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. کہ اللہ اذهب الباس, دور کرنے والی تکلیف کو, رب الناس جو رب ہے ناس کا, اشفی شفا کر دیجئے, آپ ہی ہیں شفا دینے والے, کوئی شفا نہیں ہے ایکسپٹ آپ کی شفا کا, اور شفا ایسی شفا لا یغادر سقما جو کوئی پیچھے کوئی ٹریس نہ چھوڑے بیماری کی.
کوئی بیماری کا کوئی اس کا اثر نہ باقی رہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی طرف جائے تو یہ کر. اور یہ بھی ویری ویری امپورٹنٹ دعا ہے یہ اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک الا عافہ اللہ من ذلک المرض من عرش العظیم. تو آپ عرش عظیم کے مالک آپ سے میں اللہ تعالیٰ کی شفا کے سوال کرتا ہوں. اتنے بھی آپ پڑھ لیں اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک. آپ کہیں گے کسی کو اگر آپ کو خود بیمار ہے آپ کہیں گے اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفی فی مجھے. اگر کوئی تیسرا بندہ ہے یعنی کہ سامنے آپ نہیں ہیں آپ نے دیکھا نہیں ہے آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں آپ یعنی آپ کے سامنے موجود نہیں ہے کلام کے لیے ان یشفیک. جب آپ کلام کر رہے ہیں کسی سے جب آپ کلام نہیں کر رہے ہیں تھرڈ پرسن کے لیے آپ کہیں گے اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیہ ان یشفیہ ان یشفیہا. ٹھیک ہے. اور 2-3 ہو ان یشفیہم. اس گھر میں ہے کوئی تکلیف آ گئی ہے ان یشفیہم. ٹھیک ہے. اسی طرح سے دایاں ہاتھ پھیر کر دم کرنا ہے. آیت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی یا جگہ پہ تکلیف ہوتی تھی وہاں پہ اپنا سیدھے ہاتھ کو رکھتے تھے اور پھر یہ دعا کرتے تھے. اور جو دعا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ وقدرتی من شر ما اجد وحاذر. یہ 7 دفعہ پڑھنا اس میں درد میں کمی آ جاتی ہے. کہتے ہیں نا کہ درد کی دعا ہے. تعاون اور مدد بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھے مسلمان عام حالات میں ایک دوسرے کی یعنی تعاون کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بیماری کے وقت اگر مریض ہوتی ہے تو اس کی مالی مدد خدمت اور جو بھی کام ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا اور کمزوری نقاہت کے سبب وہ اپنا حال بیان نہ کر سکتا ہو تو اس کی طرف سے جا کے بات کرنا اس کے ساتھ جانا. دس آل نیکی اور صرف اللہ کی خاطر. کسی کو دکھانا نہیں ہے. نہ میرے ہسبینڈ سے ریلیٹڈ کوئی لوگ ہیں نہ ہمیں ان کو دکھانا ہے ہسبینڈ کو دکھانا ہے کچھ نہیں. مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے. صرف ہاسپٹل لے کے جانا ان کے دوا لا کے دینا ان کا کھانے کا انتظام کرنا ان کے بچوں اگر چھوٹے بچے ہیں ان کے بچوں کے لیے کچھ کرنا یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. اور کچھ اور باتیں ہیں جو فائدہ مند باتیں ہیں کہ مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیے. زیادہ باتیں زیادہ شور نہیں. ہوتا یہ ہے کہ پورا گروپ چلا گیا 3-4 لوگ چلے گئے. اب 3-4 لوگ آپس میں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں آپس میں وہاں پہ بیٹھ کے باتیں کرنا شروع کر. جو بیچارہ مریض ہے وہ آنکھ بند کر آپ ان سے بات کریں ان کو تسلی دیں ان سے 2-4 باتیں کریں. اور چھوٹے چھوٹے جملے اگر ان سے بات نہیں ہو جا رہی ہو تو بس ان سے تھوڑی سی بات پوچھا. ان کو زیادہ یہ بھی نہیں بات نہیں کریں. اب ان کا دل چاہ رہا ہے بات کرنے کا کرنے دیں. وہ بھی اپنا سمجھ کے کریں جب تھک جائیں گے ٹھیک ہے. ہاں کچھ ایسا ہوتا ہے جن کو احساس نہیں ہوتا ہے ایکسائٹمنٹ میں کچھ باتیں زیادہ کرنے لگتے لیکن ان کو بھی آپ طریقے سے کہیں کہ اچھا اب بس آپ تھک گئے ہوں گے تھوڑا سا پانی پلا دو یا کہ پانی پلانے کا یا کچھ ایسی بات کر کے کہ ان کو اٹینشن ڈائیورٹ کر دیا. اور پھر جو بولنے والا کچھ اور اچھی مفید باتیں کر لی یا پھر اگر وہ تھوڑی سی ان کو اسٹرینتھ آ گئی وہ پھر دوبارہ سے اپنی کچھ بات کیونکہ یہ ایک خاص بات ہے کہ جس کو تکلیف ہوتی ہے نا اس کے خاص یہ ہے کہ وہ اپنی تکلیف بیان کرتا ہے. اس کو اپنی تکلیف بیان کرنے میں مزہ آتا ہے. اس کو یہ بتانے میں مزہ آتا ہے اور سننے والے سنیں کہ اس کو کیا تکلیف ہے کہ آپ کو کیسی تکلیف تھی کیا ہوا تھا کیا چل رہا تھا اب کیسا حال ہے ابھی بھی تکلیف ہے اچھا تکلیف ہے اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف دور کرے گا کتنی ہاں یہ تکلیف تو ہے لیکن آپ کا اجر کا باعث بنے گا. یعنی اچھے لفظ سودنگ ورڈز کبھی بھی ان کو کاٹنا نہیں ہے ان کو روکنا نہیں ہے ان کی بات کو ریجیکٹ نہیں کرنا ہے. مزاج سے کوشش کرتے ہیں مریض کے کچھ پھول یا پھل وغیرہ لے جائیں. یہ سب ماشاءاللہ ہمارے وہاں بہت اچھے سے سب کرتے ہیں. مریض کے گھر پہنچ کے ادھر یہ بھی ایک یعنی ان مینرز چیزیں بتائیں کہ وہاں پہنچ کے دیکھ رہے ہیں ادھر کیا چل رہا ہے کھانا بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے فلاں ہے اس طرح چلے جا رہے ہیں. غیر محرم عورت جو ہے وہ مردوں کی طرف کھڑے ہو کے ہنس کے ان سے باتیں شروع کر دی بجائے کہ مریض سے بات کریں. اور مرد حضرات عورتوں سے باتیں شروع کر اس ساری چیزوں کو لمیٹیشن یہ بھی ہم نے پڑھا ہے اس میں کہ عورت مرد کو جا کے وزٹ کر سکتی ہیں اگر یعنی آپ ریلیٹڈ ہیں ان سے اور وہ نامحرم ہے آپ کے تو آپ ان کے پاس جا کے کر سکتے ہیں. اکیلے نہیں جائیں گے اپنے یعنی محرم کے ساتھ جائیں اور بیجا باتیں نہ کریں اور ہنسی مذاق جیسی چیزیں نہیں ہنسی مذاق ٹھٹے بازی شروع کر دی اور وہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے.
غیر مسلم مریض کی عادت کو جاننا بھی مسنون ہے. یہ بھی یاد رہے کہ اگر کوئی مریض آپ کے نیبر میں ہے، غیر مسلم ہے، then you can go back. اگر still وہ آدمی ہے، آپ نے کسی کے ساتھ جانا ہے، آپ جا کے ان کے یہ کچھ کر دیں تو یہ you will be، یہ ایک دعویٰ ہے. جو غیر مسلم کے پاس آپ جائیں گے، اب ان سے اچھی باتیں کریں. اب اس وقت دعویٰ دینے نہیں کھڑے ہوئے، اسے صرف ان کی تکلیف کی باتیں کریں گے، تکلیف کی باتیں سنیں گے، ان کے علاج کے بارے میں بات کریں گے، اور رول ماڈل بننا ہے. بیماری میں انسان کا دھیان ادھر یعنی دین کی نسبت طرف زیادہ نسبتاً ہوتے ہیں. تو اب یعنی آپ دیکھ کر بات کریں گے کہ اب اگر بہت کوئی ڈپریس ہے تو اس کو اللہ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیا. یعنی ایسا نہیں کہ پورا بیٹھ کے دعوی شروع کر دیا کہ ہاں یہ جو ہے ہم لوگ کے وہاں ایسی دعا ہے جس سے وہ ہوتا ہے، میں وہ پڑھ دوں، وہ دعا پڑھ دیں، کچھ اس طرح سے کہ جو آپ کے لیے دعوے کا کام ہو. تو پھر جب بیماری میں کوئی بھی بیمار ہو، غیر مسلم مسلم، جب بیمار ہوتا ہے نا تو اس کو پھر اللہ یاد آتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ جب یاد ہوتے ہیں مسلمانوں کو تو اسپیشلی اس وقت آپ اللہ کے کلام سے جوڑنے کے لیے کہ ہے کسی طرح سے. جو اللہ کا کلام ہے نا یہ مین سورس ہے علاج کا. تو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں کہا ہے نا کہ جو بھی ہم نے اتارا ہے اس میں شفا ہے. تو آپ قرآن کی طرف لے کر آئیں. جب قرآن کی طرف لے کر آئیں گے آپ کہیں گے کہ دیکھیں قرآن اگر آپ نے پڑھا اور اس کے مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یعنی اس سو یعنی پٹی والی بات ہے کہ ہم ریسائٹ کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہم ریسائٹ کر رہے ہیں. تو آپ اس کی طرف تھوڑا سا کنیکٹ کریں. تو وہ جب بیمار ہوتا ہے نا تو وہ سب کو پھر اس طرف راغب ہو جاتے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا. ایک بار وہ بیمار پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرانے بیٹھے تو اس کو اسلام کی دعوت دی. لڑکا اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا جو اس کے پاس ہی موجود تھا. باپ نے کہا بیٹے ابو القاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی یہ کہ ابو قاسم کی بات مان لو. وہ لڑکا مسلمان ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے فرماتے ہوئے آگے باہر آئے شکر ہے کہ جس نے اس لڑکے کو میرے توسط سے جہنم سے بچا لیا. تو یعنی ایسے نافرمان لوگ چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو اگر صحت مندی کی حالت میں علانیہ اور دانستہ گناہوں پہ جمے رہتے اللہ رسول کے سسم کے مقرر کی حدود کو پامال کر رہے ہوتے تو شدید بیماری کی حالت میں اس کی عیادت پر امید کی جا سکتی. شاید اس کا دل نرم ہو جائے اللہ اس کی طرف سے وہ رجوع کر لے. تو اس میں کیا خاص بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں عیادت ایک تو فرسٹ آف آل یو بی رول ماڈل. ایک رول ماڈل پرسن ہونا ضروری ہے. جب آپ کوئی بات کہتے ہیں نا تو آپ کو رول ماڈل ہونا ضروری ہے. پلس آپ کے منہ سے جو ہے نا آتھینٹک بات نکلے. تھرڈ تھنگ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دعا. جب آپ کسی کے لیے بھی جائیں تو ہمدردی اور جو آپ کی ہوگی نا اللہ کے لیے تو اللہ کے دین کے لیے اور اس کے لیے ضرور دعا کریں. اور میں جو یہ میرے لیے جو بہت امپورٹنٹ دعا ہے کہ میں بس یہ کہتی ہوں شرح صدر ہو جائے یا رب اشرح لی صدری کا رب شہر کہتے ہیں کھلنے کا. شہری اگر ہم کہیں گے تو میرا شہری کا صدری کا کہ اس کا اور شہری صدری یعنی اس کا اور تمہارا کا کہیں گے تو تمہارا ہاں لگائیں گے تو اس کا. ٹھیک ہے تو یہ دعا بھی مانگنا چاہیے. نہ آپ عربی میں کہہ سکیں آپ اپنی زبان میں کہیں. اب اپنی زبان میں کہ اللہ اس کا سینہ کھول دے یا رب اس کو دین کی طرف راغب کر دے یا اللہ اس کو اپنی دین کی سمجھ دے دے. اس بیماری میں یا رب آپ کے قریب ہو جائے گے اور اس کو شفا کاملہ عطا کرے. یہ جو جتنی بھی آپ یہ دعائیں کر رہے ہیں اور صرف خالص نیت سے کر رہے ہیں فرشتے اسی وقت آمین کر رہے ہیں آپ کے حق میں آپ کے پیاروں کے حق میں. تو یہ یاد رہنا چاہیے کہ جب ہم کوئی بھی دعا کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں. نہ بیماری نہ محرومی نہ پریشانی نہ بڑھاپا نہ موت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنت میں داخل ہو گیا وہ نعمتوں میں رہے گا کبھی پریشان نہیں ہوگا نہ کبھی اس کے کپڑے پرانے ہوں گے نہ اس کے اوپر کوئی جوانی پر زوال آئے گا. فرمایا کہ اعلان کرنے والا پکارے گا جنت والوں تم یہاں ہمیشہ صحت مند رہو گے کبھی بیمار نہیں پڑو گے ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی موت نہیں آئے گی ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا ہمیشہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوگی کبھی محرومی نہیں دیکھو گی. یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ جنت کی بات ہو رہی ہے. دنیا کس لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ ہماری آزمائش کے لیے. ٹھیک ہے جو ہم وہ سورہ ہے نا
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خلق الموت موت ہے برحق ہے آئے گی, اور حیات ہے, اور حیات جب ہے تو کوئی زندگی کبھی ایسی ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ آپ کی حیات ہے اور آپ کو کوئی تکلیف نہ آئے, آپ کو کوئی آزمائش نہ آئے, آپ کو کوئی بیماری نہ آئے. سب ٹیسٹ ہے. اور لیکن اس ٹیسٹ میں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ جب ہم صحت میں ہیں, ہم کسی کو بیماری میں دیکھیں تو کیا کریں, جب ہم بیماری میں ہیں تو ہم اپنے لیے کیا کریں. اس وقت صبر, دوسروں کو تکلیف نہ دیں, دوسروں کو پریشان نہیں کریں. صبر از ویری امپورٹنٹ. پلس دعائیں کریں. اور جس وقت جو شخص بیمار ہوتا ہے اس وقت وہ ایک ایسا شخص ہے جس کی دعا عرش پہ جاری ہے, تو اس وقت کا بھی فائدہ اٹھانا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. میرا جینا میرا مرنا ابھی ہم نے کر لیا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میں کچھ ورڈز دوں گی آپ لوگوں کو فار دا بگنرز. اف یو کین ٹرن آن کیمرا. جو میرے بگنرز ہیں, جو نہیں جانتے کچھ بھی, وہ پڑھ کے مجھے سنا دیں, بتا دیں. آئی ول سی ہاؤ یو کین ڈو. اگر نہیں تو پہلے تو میرے یہ پیارے جو ہیں وہ 2-4 ورڈ پڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے. اینڈ ایز آئی ٹولڈ دیم کہ میں اچانک سے کوئی ورڈ پوچھوں گی, کوئی پیج, اور آپ کو جو ہے وہ اس کو پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے, لیٹس اسٹارٹ. تجوید کا یہ ہے کہ کچھ ہیوی لیٹرز ہوتے ہیں. ان شارٹ میں آپ کو بتا دوں, کچھ ہیوی لیٹرز ہوتے ہیں, کچھ لائٹ لیٹرز ہوتے ہیں. یاد رہے جو ابھی بگنرز ہیں, جنہوں نے کبھی بھی کان میں جن کے یہ بات نہیں پہنچی ہے کہ تجوید میں ہیوی اور لائٹ لیٹرز ہوتے ہیں, اور ہیوی لیٹرز جو ہیں وہ خص